थोड़ा बहुत कबूल फरमा लें। हुज्जतुल्लाह अल बालिगा। आज कुछ तारफ़ी और तमहीदी बातें होंगी। पहली बात तो ये कि इमाम वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 12वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं। इनके वालिद मोहतरम हज़रत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया जाता है कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमहुल्लाह ताला ने अल-फतावा अल-हिंदिया के नाम से एक हनफी की तश्कील नौ मुल्क में बतौर कानून नाफिज करने के लिए की थी और तश्कील नौ में सैकड़ों उलमा शरीक हुए थे। उस पर नजर सानी जिन उलमा ने की थी उनमें एक नाम शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया जाता है कि उस लेवल के और उस दायरे के बुजुर्गों में से थे। शाह रहमतुल्लाह अलैह खुद मुहद्दिस भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, सूफ़ी भी हैं, मुतकल्लिम भी हैं और दीन के मुख्तलिफ शोबों में, इल्मी शोबों में इनके कारहाय नुमायाँ तारीख का एक बड़ा हिस्सा है। शाह साहब ने कि तजदीदी ये 12वीं सदी के मुजद्दिद भी शुमार होते हैं हमारे जनूबी एशिया में और इनके तजदीदी कारनामे मुख्तलिफ दायरों में मुतनव्वे और बड़े वसी खिदमात हैं इनकी, जिन पर अभी तक काम हो रहा है और होता रहेगा। उनकी ये किताब भी नादर किताब है, यानी इस मौजू पर, इस सतह पर, इस दायरे में इससे पहले कोई किताब हमें रिकॉर्ड में नहीं मिलती। इसलिए इसमें थोड़ी सी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी मकाम मर्तबा के हवाले से कुछ पेचीदगियाँ भी हैं क्योंकि इस्तिलाहात अपनी है, नई है, समझने में दिक्कत पेश आती है। लेकिन बहरहाल अपने मौजू पर ये लाजवाब किताब है जिससे अहले इल्म ने हमेशा इस्तिफादा किया है और जो जो दिन गुजरते जा रहे हैं इसकी इफादियत बढ़ती जा रही है और ये माजी की बजाय अब हाल और मुस्तकबिल की किताब लगती है, हालांकि इसको 300 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। हुज्जतुल्लाह अल बालिगा ये बुनियादी तौर पर इल्म हदीस के एक शोबे की किताब है। सब ने इल्म हदीस का तारुफ करवाया है और इल्म हदीस के मुख्तलिफ दायरे बयान किए हैं। ये भी शाह साहब का एक तजदीदी पहलू है कि हदीस नबवी अला साहिब तहिया वस्सलाम मुहद्दिसीन ने 1100 साल से काम करते आ रहे थे और मुहद्दिसीन के काम का गहराई और वसअत हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह पाक ने मुहद्दिसीन से मुख्तलिफ अदवार में कितना काम लिया है और उनकी खिदमात का दायरा किस कदर मुतनव्वे है, किस कदर वसी है और किस कदर गहराई का हामिल है। लेकिन उसमें शाह साहब ने एक नयापन पैदा किया है। उस शाह साहब का जो नया पहलू है उसके दो हिस्सों का आज जिक्र करूँगा। हदीस नबवी अला साहिब तहिया वस्सलाम का मुहद्दिसीन के यहाँ तारीफ की जाती है। कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़ेलुहु और तक़रीरुहु। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इरशाद ग्रामी है, सहाबा कराम ने रिवायत किया है, वो हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान से कुछ नहीं फरमाया, काम किया है। सहाबा में से 1, 2, 4, 5 बुजुर्गों ने वो काम करते देखा है, काम को, उसकी कैफियत को और तरतीब को बयान कर दिया है। ये हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी सहाबी ने कोई बात की है, हुजूर ने हौसला अफजाई की है, शाबाश दी है, तस्दीक की है या कम अज़ कम खामोशी इख्तियार कर ली है, यानी नकीर नहीं फरमाई, वो हदीस है। सहाबी का कोई अमल हुजूर के ज़माने में हुजूर के सामने हुआ है या हुजूर के इल्म में आया है, हुजूर ने नकीर नहीं फरमाई। ये नकीर नहीं फरमाई आखिरी दर्जा है। 3 दर्जे होते हैं। पहली बात कि हुजूर ने शाबाश दी है, दूसरी बात यह कि तस्दीक की है या कम अज़ कम दर्जा के नकीर नहीं फरमाई, जिसको खामोशी से उसकी तस्दीक फरमा दी है, तो ये हदीस कहलाती है। क्या सब ने इससे जरा एक कदम आगे बढ़कर हदीस का तारुफ करवाया है। तारीफ तो ये शाह साहब ने भी यही की है। कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ेलुहु, हदीस का तारुफ करवाया शाह साहब ने
ان الفاظ کے ساتھ اسی حجت اللہ البالغہ میں ان عمدۃ العلوم الیقینیۃ ورثہ ومبنى الفنون الدینیۃ واساسہ وعلم الحدیث النبوی الشریف، کہ علوم یقینیہ اور فنون دینیہ، علوم یقینیہ وحی الہی تک رسائی، اور فنون دینیہ علوم دینی کے مختلف دائرے، فقہ، حدیث، قرآن پاک، تفسیر، ان تک رسائی کی بنیاد حدیث۔ سادہ لفظوں میں کہ دین کے کسی بھی پہلو سے واقفیت کا ذریعہ حدیث ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، وحی کے ذریعے نازل ہوا، لیکن ہماری رسائی قرآن پاک تک حدیث کے ذریعے ہے۔ حدیث ہے تو ہماری رسائی ہے، حدیث نہیں ہے تو ہماری قرآن پاک تک رسائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پہلی 5 آیتیں ہیں قرآن پاک کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں، ہمیں غار حرا سے ملی ہیں۔ غار حرا کا واقعہ اگر یہ ہے تو ہمیں وہاں سے ملی ہے، اور غار حرا کا واقعہ حضور نے بیان فرمایا، صحابہ نے روایت کیا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ یعنی ترتیب یہ بنی کہ اگر حدیث ہے تو غار حرا کا واقعہ ہے، غار حرا کا واقعہ ہے تو 5 آیتیں ہیں، اور اگر غار حرا کا واقعہ نہیں ہے یا روایت نہیں ہے تو 5 آیتوں تک رسائی کا ہمارے پاس کوئی سورس نہیں، ہماری رسائی واحد سورس ہے۔ اس میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ قرآن پاک الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک قرآن پاک کی کوئی آیت، کوئی لفظ، کوئی جملہ ایسا نہیں اس کے پیچھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، قرآن پاک میں شامل ہوگی۔ حضور نے فرمایا یہ جملہ اس آیت کا حصہ ہے، قرآن پاک میں شامل ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یہ آیت اس صورت کا حصہ ہے، قرآن پاک میں شامل ہو گیا۔ یعنی قرآن پاک کے ہر جملے اور ہر لفظ کے پیچھے قال رسول اللہ کی سند ہے، وہ قرآن پاک کا حصہ ہے، ورنہ نہیں۔ قرآن پاک کے متن تک رسائی، پھر قرآن پاک کا ایک ہے متن، ایک ہے بیان۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی قرأت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی میں شامل کی تھی، تقرأہ علی الناس، اقرأ بسم ربک الذی خلق، لوگوں کو پڑھ کے سنائیں۔ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا لتبین للناس ما نزل الیہم، اس کی قرأت بھی آپ نے کرنی ہے اور اس کا بیان بھی آپ نے کرنا ہے۔ لتبین للناس ما نزل الیہم، اس کو جو آیات نازل کی گئی ہیں ان کا بیان بھی آپ کے ذمہ ہے۔ بیان کہاں سے ملے گا؟ قرآن پاک کی کون سی آیت پر حضور نے کیا وضاحت کی ہے؟ قول سے یا عمل سے؟ ایک وضاحت یہ ہے کہ حضور نے اس کی تشریح اس آیت کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، یہ بیان ہے۔ ایک بیان یہ ہے کہ فرمایا کچھ نہیں، اس آیت پہ عمل کیا ہے، عمل کیا کیا ہے، یہ بیان ہے۔ یہ بیان کہ قرآن پاک کی کون سی آیت کا حضور نے کیا مطلب بیان کیا ہے یا کون سی آیت پر حضور نے کیا عمل کیا ہے، اس تک رسائی کا ذریعہ بھی حدیث ہے۔ کوئی صحابی بیان کرے گا، حدیث کے بغیر قرآن پاک کے بیان تک اور قرآن پاک کے کسی حکم پر حضور کے عمل تک رسائی ہماری ممکن نہیں، کوئی ذریعہ ہے نہیں۔ تیسرے نمبر پر کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی بیان اپنے پس منظر اور بیک گراؤنڈ کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے۔ ایک بات ایک جگہ کہی جائے تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے، وہی بات دوسری جگہ کہی جائے تو مطلب اور ہوتا ہے۔ آج کی دنیا بھی مانتی ہے، بیک گراؤنڈ سے گفتگو کا مفہوم متعین ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں شان نزول کہا جاتا ہے اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت کس ماحول میں نازل ہوئی ہے، اس کا پس منظر کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ واضح ہوئے بغیر بہت سی آیات کا مطلب سمجھ نہیں لگتا۔ تو کامن سینس کے وقت کسی کی بھی گفتگو جب تک اس کی بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھے گا نہیں سمجھ جائے گی۔ تو یہ قرآن پاک کی کون سی آیت کون سے موقع پر کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی، یہ حدیث سے ملے گا۔ فلاں جگہ نازل ہوئی تھی،
فلاں واقعے میں نازل ہوئی تھی، فلاں پس منظر میں نازل ہوئی تھی۔ قرآن پاک کا متن، قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی عملی وضاحت اور قرآن پاک کی کسی حکم کے نزول کا وقت اور پس منظر، اس کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کو ہم پریکٹیکل کہہ رہے ہیں۔ قرآن پاک کی کون سی آیت کا اولین پریکٹیکل پہلو کیا تھا؟ صحابہ نے کیا عمل کیا ہے؟ اس کو کیسے قبول کیا گیا؟ امت کا تعامل کیا ہے؟ صحابہ کا تعامل کیا تھا؟ خلفاء کا تعامل کیا تھا؟ صحابہ کے ماحول میں وہ عمل اور پریکٹیکل نافذ کیسے ہوا تھا؟ یہ حدیث سے ملے۔ ایک تو شاہ صاحب نے قرآن پاک کی حیثیت متعین کی ہے۔ قرآن پاک دین کے کسی بھی پہلو پر، قرآن پاک کے کسی بھی پہلو پر، جناب نبی کریم کی سیرت کے کسی بھی پہلو پر، صحابہ کے تعامل کے کسی بھی پہلو پر، اور قرآن پاک کی وضاحت کے کسی بھی پہلو پر رسائی کا واحد ذریعہ حدیث۔ شاہ صاحب نے حدیث کا یہ تعارف کروایا ہے کہ حدیث کے بغیر دین کی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی، اور جو حدیث کے بغیر لیں گے وہ دین کی بات، قرآن کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات شاہ صاحب نے کی ہے، علوم حدیث کے محدثین نے گزشتہ 12، 13، 1400 سال میں بیسوں دائرے بیان کیے۔ علوم حدیث کے مختلف ابواب ہیں، مختلف شعبے ہیں، لیکن شاہ صاحب اسے 4 حصوں میں تقسیم کر، اور چاروں کے دائرے تقسیم کرتے ہیں اور چاروں کے اصحاب کی تقسیم کرتے ہیں۔ مثلا حدیث کا پہلا دائرہ کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، اس کے راوی کیسے ہیں، اس کا درجہ کیا ہے، متواتر ہے، مشہور ہے، خبر واحد ہے، اس کی صحت کا مقام کیا ہے، متفق علیہ ہے یا کمزور ہے یا حسن ہے یا صحیح۔ حدیث کا سطح، اس کا مقام، اس کا صحت ذوق، اس کے راویوں کی جرح تازی، سارے متعلقات جو ہیں یہ ایک مستقل دائرہ ہے، جس کے بعد ایک حدیث بطور حدیث سامنے آتی ہے۔ یہ بڑی متنوع چھلنی ہے، اس میں سے گزر کر ہم پھر اطمینان سے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چھلنی سے چھلنی نہیں، پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ چھلنیوں کا ایک بڑا وسیع سلسلہ ہے۔ اس سے گزر کر، ان تمام چھلنیوں سے گزر کر ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ صاحب کہتے ہیں پہلا دائرہ کی، شاہ صاحب نے چھلکے سے تعبیر کیا ہے، جیسے پیاز کا چھلکا نا، شاہ صاحب تو اوپر والا چھلکا حدیث کی صحت، ذوق، درجہ، اس کا حسن، صحیح، صحیح ضعیف ہونا، یہ محدثین کا کام ہے، اور محدثین نے محنت نہیں کمال کر دی۔ جو محنت جدوجہد محدثین نے کی ہے، بالخصوص قرن اول کے محدثین، غضب کیا انہوں نے، کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا اتنی محنت۔ جس آدمی کا نام حدیث کی سند میں کسی بھی درجے میں آ گیا ہے، اس کو تو چھلنیوں سے گزار دیا۔ یہ بولتا کیسے تھا، کھاتا کیسے تھا، بیٹھتا کیسے تھا، سوتا کیسے تھا، اس کی دوستی کن لوگوں سے تھی، یعنی کمال کو تو ہمارے یہاں یہ مشہور ہے، ہمارا لطیفہ کرتا ہوں کہ جس کو اپنے نسب نامے کا پتہ نہ ہو وہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے۔ قرون اولا میں وہ کوئی حدیث کی بیان کر دے کہ بیان کر دے کہ پھر محدثین کرتے کیا ہے، اس کی ہر تفصیل، اس کے بچپن سے لے کر موت تک، اور اس کی خلوت جلوت ہر چیز چھان مانیں گے، اور لکھوں ہاں ہزاروں نہیں،
लाखों रावियों को उन्होंने इस छलनी से गुजारा है, तब जाकर हदीस रसूल हम काला रसूलुल्लाह कहने की पोजीशन में आए हैं। कमाल कर दिया मुहद्दिसीन ने। आप देखिए, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना मोहम्मद सरफराज खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मुहद्दिसीन की एहतियात का ये आलम है कि जिस आदमी के बारे में शूरा ने बहुत नेक आदमी है, हर आदमी पे एतमाद कर लेता है, उसकी सिफत की वजह से हदीस कबूल नहीं करती, ये छानबीन के बगैर रिवाज ले लेता है। लेकिन मोदी जिस बारे में नेक आदमी है, बहुत नेक आदमी है, हर आदमी की बात पे एतमाद कर लेता है, अरे को खुद सच्चा है, दूसरों को भी सच्चा समझता है। वाले साहब हमारे मुहद्दिसीन इस आदमी की रिवायत कबूल नहीं करते। पता नहीं इसने तफ्तीश की है नहीं की, तहकीक की है। एक दायरा ये है। दूसरा दायरा हदीस आ गई। अब हदीस में मुश्किल अल्फाज भी होंगे, नादिर अल्फाज भी होंगे, मुहावरे भी होंगे, ज़रबुल अमसाल भी होंगी, कहावतें भी होंगी कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी मुबीन में कुरान आया है और अरबी मुबीन में उर्दू में गुफ्तगू फरमाई है। वो अरबी जुबान का उरूज का दौर था, अरबी अदब का, कलाम का, फसाहत का उरूज का दौर था, वही मेजारी दौर है। उस दौर के मुहावरे क्या थे? देखिए, मुहावरों में फर्क होता है। एक ही जुबान के मुहावरे एक जगह के और होते हैं, दूसरी जगह के और होते हैं। उर्दू, दिल्ली की उर्दू और है, लाहौर की और है, पश्तो बन्नू की और है, हजारे की और है, मुहावरे और हैं, जब सात तलफ़ुज़ और है। अब हदीस में मुश्किल लफ्ज़ मुहावरा आ गया। बहुत सी गलत फहमियाँ मुहावरा न समझ जैसे हुई हैं, साबिक हो गई हैं। ये तुलुए फजर में अल-खैतुल अबयद मिन अल-खैतिल अस्वद मिन अल-फजर, ये जो हज़रत अली इब्न हातिम को मुखालता हुआ था और वो बुखारी शरीफ में पूरा वाक़या है, मुहावरा नहीं समझे, उनको मुहावरा नहीं था। ये हिजाज़ वालों का मुहावरा था, बनु अदी का नहीं था, तो वो फिर बनु तै का नहीं था। मुहावरा न समझने में मुहलका लग गया। अब ये मुहावरा क्या है, ज़रबुल मसल क्या है, इसका लफ्ज़ की तशरीह क्या है, ये कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ अरबी में आ गया है, ये तशरीह अस्हाब लुगत, अस्हाब अदब, ये शाह साहब उलूम हदीस का दूसरा दायरा बयान। वो उनसे पूछेंगे, जनाब इस मुहावरे का मतलब क्या है, ये लफ्ज़ इसका बैकग्राउंड क्या है, ये शेर आया है, शेर का मतलब क्या है। दो, तीसरी बात, तीसरा दायरा शाह साहब बयान फरमाते हैं कि इस्तिंबात, इस हदीस से क्या मसला निकलता है, हदीस में से हुक्म कौन सा, हुक्म कैसे मुस्तंबत होता है। हदीस में से मसले का इस्तिंबात, ये हदीस बुनियाद है, उसमें से ये मसला निकलता है, ये मसला निकलता है, इसको फिक़ह कहते हैं। और फुक़हा ने भी बाल की खाल उतारी, अब बसा औक़ात तो खाल की भी खाल उतार दी, इतनी बारीकी के साथ इस्तिंबात किया है, इस्तेदलाल किया है, एक मुस्तकिल मौजू है। बिलखुसूस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो तर्जुमतुल बाब कायम करते हैं, वो हदीस से इस्तिंबात होता है। इमाम बुखारी की तरतीब ये है, पहले मौक़िफ़ बयान करते हैं, तर्जुमतुल बाब में मेरे मौक़िफ़ है, फिर उसकी तारीख में हदीस रहते हैं कि ये हदीस हदीस इस हदीस से मैंने लिया है, वो तलाश करना मुश्किल हो जाता है। तर्जुमतुल बाब के साथ हदीस का ताल्लुक क्या है, ये बुखारी की मुश्किलात में सबसे बड़ी मुश्किल, मैं तफसील में नहीं जाता। लेकिन हदीस से इस्तिंबात, एक एक हदीस से 10-10 मसले इस्तिंबात, एक फ़कीह एक मसला इस्तिंबात कर रहा है, दूसरा फ़कीह दूसरा मसला इस्तिंबात कर रहा है, तीसरा फ़कीह तीसरा मसला इस्तिंबात कर रहा है। बुखारी की एक रिवायत है, हदीस बरीरा कहलाती है, लंबी रिवायत है। हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने लिखा है, इस एक हदीस से फुक़हा ने 100 से ज़्यादा मसले मुस्तंबत किए। हदीस एक है, 2 सफ़े 1.5 सफ़े की होगी, 2 सफ़े की होगी, 100 से ज़्यादा मसले मुस्तंबत, ये इस्तिंबात। और इन इस्तिंबात में भी नुज़रत, अब सबका ज़ौक़ यकसा तो नहीं है। इस्तिंबात में इमाम शफ़ी का ज़ौक़ अपना है, इमाम मालिक का ज़ौक़ अपना है,
امام احمد بن حنبل کا ذوق اپنا ہے، امام ابو حنیفہ کا ذوق اپنا ہے رحمہم اللہ تعالی، اور بخاری کا تو اپنا ہی ذوق۔ یہ استنباط، یہ تفقع، اس کو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اصل حدیث کا مقصد یہی ہے۔ حدیث کیوں آئی ہے؟ حکم بتانے کے لیے، آرڈر دینے کے لیے، یہ کرو یار۔ یہ تفقع کا، استنباط کا پہلا دائرہ کیا تھا؟ حدیث کے درجے کا، صحت کا، ضعف کا، راویوں کے مقام کا، یہ دائرہ۔ دوسرا دائرہ کیا تھا؟ حدیث کے مشکل الفاظ، محاورے، ضرب الامثال، کہاوتوں کی تشریح، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کا پس منظر کیا ہے۔ تیسرا دائرہ، اس حدیث سے مسئلہ کیا مستمت ہوتا ہے، کسی چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے، یا کسی کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے، یا کسی کا مکروہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ استنباط، یہ تیسرا دائرہ۔ چوتھا دائرہ شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے، یہ حکم دینے کی معاشرتی ضرورت کیا پیش آئی تھی، سوسائٹی کو ضرورت کیا تھی اس کی، اور پھر سوسائٹی کو فائدہ کیا پہنچا، حکم سے کیا تبدیلی آئی ہے، اور پھر اس کے سوسائٹی نے کیا فائدہ اٹھایا ہے، اور اس کے مقاصد کیا تھے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کو ہم مقاصد شریعہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی کسی آیت کا حوالہ ہو اس حوالے سے کہ اس حکم کا مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے، مقاصد القرآن میں آئے گا۔ اور کسی حدیث سے یہ معلوم کرنا کہ حدیث کیوں بیان فرمائی گئی، اس کا فائدہ کیا ہوا، ضرورت کیا تھی، فائدہ کیا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں سے ایک دو حوالے دوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے قصاص کا قانون بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص میں عمل ہے بھائی۔ سوسائٹی میں زندگی کا تحفظ قصاص کے قانون سے ہوگا۔ اگر قاتل قصاص میں قتل ہوگا تو قتل رکے گا، قاتل قصاص میں قتل نہیں ہوگا تو عمل نہیں رکے، قتل نہیں رکے گا۔ قصاص کے قانون کو قرآن پاک میں کتب علیکم القصاص فی القتل، اور حکمت کیا بیان کی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، سوسائٹی کی زندگی، قتل کا روکنا، قتل کے جرم کو کنٹرول کرنا، یہ کس سے حاصل ہوگا؟ قصاص کے قانون سے۔ قرآن پاک نے حکم کی وجہ بیان کی، یا مثال کے طور پر قرآن پاک نے یہ اصول یہ بیان کیا معیشت کے حوالے سے کہ اللہ پاک نے تمہیں جو دولت دی ہے صرف تمہاری نہیں ہے، تمہاری فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تقسیم کرو بھائی، سارا تمہارا نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کے لفظ کا پس منظر ہی یہی ہے کہ اپنے مال کو لوگوں کے حقوق سے پاک کرو، جس کا جو حق ہے دو، تاکہ تمہارا مال تمہارا خالص ہو جائے۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، مال تمہارا، مال سارا تمہارا نہیں ہے، سائل کا حق بھی ہے، محروم کا حق بھی ہے۔ آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، قرآن پاک نے دولت کی تقسیم کی بات کی ہے، وراثت کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، اور دوسرے ذرائع سے۔ کیوں؟ اس کی حکمت کیا بیان کی کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت کہیں اوپر اوپر امیروں میں گردش نہ کرتی رہے، دولت نیچے بھی آئے۔ قرآن پاک نے وراثت کے ذریعے تقسیم، اور قرآن پاک نے صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے تقسیم، اور حقوق کے ذریعے دولت کی تقسیم کو گردش کرے بھائی، دولت گردش، تاکہ دولت کہیں اوپر سرمایہ داروں میں ہی نہ، جیسے آج کل سمٹی ہوئی ہے۔ آج کل ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس دولت بین الاغنیاء، دولت کی گردش اوپر اوپر ہی ہے، نیچے آتا ہی نہیں۔ دولت کی گردش صرف اوپر اوپر نہیں ہونی چاہیے، نیچے آنی چاہیے۔ اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ سوسائٹی میں مال اور دولت کی پوزیشن، حیثیت وہی ہے جو انسانی جسم میں خون کی ہے۔
خون گردش کرتا رہے تو کام صحیح ہے. جسم کے جس حصے کو اس کی ضرورت کا خون ملے گا وہ کام صحیح کرے گا. خون نہیں ملے گا پالن ہو جائے گا. ضرورت سے زیادہ ملے گا پھوڑے پھوڑے بن جائیں گے. جسم کے ہر حصے کو خون کی گردش چاہیے، اتنی ہی چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے. کم ہوگی فالج ہوگا، زیادہ ہوگی پھوڑے پھنسی بن جائے گی. دولت کی تقسیم بھی ایسے ہی ہے. دولت سوسائٹی میں گردش کرتی رہے تو سوسائٹی میں زندگی ہے، اور اگر سوسائٹی میں دولت گردش نہیں کرے گی، جہاں نہیں جائے گی ضرورت کے مطابق قاتل الفقر یکون کفرا ہوگا، اور جہاں ضرورت سے زیادہ جمع ہو جائے گی تو مترفین ہوں گے، عیاشی ہوگی، حرام کاری ہوگی، حرام خوری ہوگی. یہ قرآن پاک نے دولت کی تقسیم کی حکمت کیا بیان کی. کئی لا یکون دولتم بین، میں نے 2 مثالیں دی ہیں. یہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں احکام کی حکمتیں بیان کی. یہ ضرورت تھی بھائی، اس لیے یہ حکم آیا. یہ اس کا فوری اثر ہوا، اور اس کا فوری اثر ہوا اور اس کا مقصد یہ تھا. اس کو ہماری زبان میں فلسفی کہتے ہیں. اس حکم کی فلسفی کیا ہے؟ اور شاہ صاحب نے اس کو نام دیا ہے اسرار الدین، علم و اسرار الدین. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر حکمتوں کے حوالے سے، مقاصد کے حوالے سے، فوائد اور نتائج کے حوالے سے، حکمتوں کے حوالے سے، مقاصد کے حوالے سے اور فوائد اور نتائج کے حوالے سے سینکڑوں احادیث میں جو وضاحت کی ہے، یا وضاحت نہیں کی لیکن مشاہدے میں آ گئی ہے. اس پر شاہ صاحب نے بات کی ہے. یہاں ایک بات کر کے بات سمیٹوں گا. شاہ صاحب سے پہلے حکمتوں پہ بات ہوئی ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ. عبادات کی حکمتیں کیا ہیں، ذکر و اذکار کی حکمتیں کیا ہے، یہ امام غزالی نے تفصیل سے بیان. عبادات کے دائرے میں احکام کی حکمتیں، فوائد، منافع غزالی سے زیادہ کسی نے بیان نہیں. طبقات، قوموں کا مزاج کیا ہے، یورپین کا مزاج کیا ہے، مشرقیوں کا مزاج کیا ہے، قریشیوں کا مزاج کیا تھا، انصاریوں کا مزاج کیا تھا. اقوام، طبقات اور علاقے، قبائل، ان کی نفسیات کا فرق کیا تھا، اور ان کا وہ کس طرح بات عمل کریں گے، وہ کیسے کریں گے، یہ ابن خلدون نے کیا ہے. اس سے پہلے یہ کام عبادات کے دائرے میں غزالی نے کیا، کچھ ابن رشد نے کیا ہے. اور طبقات، اقوام اور قبائل کے حوالے سے کس نے کیا ہے؟ کس نے؟ ابن خلدون نے. پبلک معاشرت، سوسائٹی، سماج، اس عمومی دائرے میں احکام شریعت کی حکمتوں پر بات منظم طور پر سب سے پہلے شامل ہوئی. سوسائٹی کو کیا فائدہ پہنچا، سوسائٹی میں کیا فرق پڑا ہے. شاہ صاحب نے بتایا کہ یہ بات میں نے نہیں کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے. شاہ صاحب نے حکمتوں پہ بات کی ہے اور اس کو نام کیا دیا ہے؟ علم و اسرار الدین. میں نے آج اشارہ کیا ہے کہ شاہ صاحب حدیث نبوی کے تعارف میں اور حدیث نبوی کے مختلف دائروں کے تقسیم میں شاہ صاحب نے جو کلام کیا اس کا خلاصہ بیان کیا ہے. اور اس کتاب کو شاہ صاحب حدیث نبوی کے چوتھے دائرے علم و اسرار الدین کی کتاب کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے، مجھ سے پہلے نہیں کیا، اور یہ اس اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے. اب شاہ صاحب کے اس تعارف کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی باتیں شاہ صاحب تمہید میں اور مقدمے میں خود بھی کریں گے. اس کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے. انشاءاللہ آج شروع کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ لگے رہیں گے، کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہیں گے. دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں تسلسل کی توفیق عطا فرمائے، تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے فوائد، ثمرات ہم بیان کرنے والوں کو اور سننے والوں سب کو عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا
ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمته.